औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एच डी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा तमाम हाज़रीन को खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज दूसरा रमज़ानुल मुबारक है और दुआ यही है कि तमाम ही पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा इस रमज़ान को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रही होगी और इबादतों के सिलसिले जारी हैं। लेकिन इस रमज़ान में अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सरवाइव करता है वो आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी को जो हमारे मुनाफाखोर हैं वो घेर लेते हैं और वो परेशान होता है। तो कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई जा रही है कि जी फ्रूट ना लें और ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो राह रास्त पर आ जाएं। लेकिन क्या ये हो सकेगा? इस हमारी जो नशरियात में हर साल एवरी ईयर हम नात और मनकबत का मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, और हम उन तमाम अपने मौज़ज़ीन को इनामात से भी नवाजते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर राब्ता करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारी इस नशरियात का हिस्सा बनें। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। जय्यद उलमाए इकराम तमाम मकातिब फ़िक्र के हिस्सा बनते हैं, वो रोशनी डालते हैं अहमियत रमज़ान पर, और इसके साथ साथ न सिर्फ उलमा, बिज़नेस कम्युनिटी और जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनके भी जो नुमाइंदे हैं वो भी हिस्सा बनते हैं हमारी नशरियात का। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बिलाल हुसैन और उनके साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करता चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। उनके साथ मौजूद हैं शम्सुद्दीन जाफ़री साहब। बहुत शुक्रिया सर, शम्सुद्दीन जाफ़री साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा भाई, आपने भी टाइम दिया। अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब, मैं चाहूँगा कि आगाज़ नशरियात का हम आपसे करते हैं। पहला अशरा है, पहले अशरे के लिए क्या अहकामात हैं? हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारा है रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अब माह रमज़ानुल मुबारक यकीनन बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बेशक, और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये माह रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया। और यकीनन माह रमज़ान को हमें अपने लिए एक खसूसियत समझते हुए, एक एजाज़ समझते हुए और बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत बरकत समझते हुए हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम इस माह रमज़ान के अंदर अपनी ज़िंदगी को गफलत और लापरवाही की नज़र कर दें। और क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह की वो अजीम शान नेमत है साजिद हुसैन साहब, कि इसमें अगर इंसान कोई मामूली सी नेकी भी करता है तो वो एक छोटी सी नेकी भी फ़र्ज के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर कोई एक फ़र्ज अदा करता है तो वो एक फ़र्ज 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। और यहाँ मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन की समात की नज़र एक हदीस पाक करना चाहूँगा। सुभान अल्लाह। ये सियासिता की सही हदीस पाक है, सुनन इब्न माजा और सुनन नसई के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। दो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर हुए, जो कि दोनों गैर मुस्लिम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर उन दोनों ने एक ही वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, क्योंकि इस्लाम ये वो अजीम शान दीन है
کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی وہ اعمال صالحہ کرنے میں لگ گئے، نیکیوں کے کام میں لگ گئے. صحیح. روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو دونوں صحابی بن گئے، اسلام قبول کر لیا. اب ان دونوں نے جب اعمال صالحہ کیے، ان میں سے ایک شخص اعمال صالحہ کرنے میں، نیکی کرنے میں بہت زیادہ فاسٹ تھا. وہ یعنی تیز ترین انداز میں نیکی در نیکی، نیکی در نیکی کرتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا جو صحابی تھا وہ اسپیڈ کے اعتبار سے اس سے ذرا کم تھا، پیچھے تھا. اچھا. اب اس نے دونوں نے اعمال صالحہ کیے، اور پھر وہ جو صحابی رسول جو فاسٹ تھا، نیکی کے معاملے میں بہت تیز تھا، وہ ایک غزوہ کے اندر بھی شریک ہوا. سبحان اللہ. اور اس غزوہ میں جب وہ شریک ہوا تو اسی غزوہ کے اندر اس نے جام شہادت بھی نوش کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب جام شہادت نوش کر لیا، ان کی شہادت کے 1 سال کے بعد وہ جو دوسرے صحابی رسول ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. جی. جب ان دونوں صحابہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت طلحہ نے ان دونوں کے وصال کے بعد خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ یہ دونوں صحابی رسول جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ جنت کا جو کنٹرولر ہے، جنت کا فرشتہ، وہ جنت کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے. اور جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، یعنی جو نیکیوں کے معاملے میں اس تیز ترین صحابی سے پیچھے تھا، ایسا ہی ہے. اس صحابی رسول کو وہ جنت کا فرشتہ جنت میں آنے کی دعوت دیتا ہے ماشاءاللہ. اور اس سے جنت میں لے جاتا ہے. مولانا بتائیں. صاحب، جی. ابھی بابرکت مہینے کی بات ہی چل رہی ہے. جی جی ابھی آپ نے عبادت کے بارے میں فرمایا. جی. ابھی آج جمعہ تھا. جی. جمعے کے دن تھوڑی ماشاءاللہ سے گرمی زیادہ رہتی جی ہے. جی جی تو روزے کے کن صورتوں میں ٹوٹ سکتا ہے یا آپ جی. توڑ سکتے ہو؟ کیونکہ آج میں نے راستے میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا جی جی تو میں نے دیکھا ایک انکل کو چکر آ گئے جی تو وہ پانی پینے لگ گئے. جی جی. وہ ان کو چکر آ گئے، بیٹھ گئے. کن صورتوں میں آپ روزہ توڑ سکتے ہو، کن میں نہیں، یہ بھی بتا دیں پہلا عشرے کے مبارک. ہاں، میں یہ حدیث کمپلیٹ کر لوں. تو ان کو جو ہے وہ جنت میں لے گئے. اب اس کے بعد وہ جو دوسرے صحابی رسول تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت کا فرشتہ آیا، انہیں بھی جنت میں لے گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ان کو لے گیا، پھر اس کے بعد جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت طلحہ کو مخاطب کیا، کہنے لگا کہ ابھی آپ کو جنت میں آنے کے لیے کچھ وقت دیر ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ دونوں وصال کر چکے تھے، ایک شہید ہو چکے تھے، دوسرے انتقال کر چکے تھے، اور حضرت طلحہ تو ظاہر ہے خواب دیکھ رہے تھے. اب انہوں نے صبح جو ہے یہ خواب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا. محترم ساجد حسین صاحب، میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں عام انسان کے خواب میں اور صحابی رسول کے خواب میں بہت زیادہ فرق ہے. اور پھر یہ بعد میں خواب نہ رہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت طلحہ نے اس خواب کو بیان کیا تو پھر یہ فرمان رسول بن گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ تعجب کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو صحابی رسول، اگرچہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں بڑے تیز ترین تھے، تو انہوں نے جو ہے جام شہادت بھی نوش کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو دوسرے صحابی تھے جو کہ نیکیوں کے معاملے میں اس سے پیچھے تھے لیکن جنت میں یہ پہلے چلے گئے، اس پہ تعجب آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ 1 سال پہلے ان سے وصال کر گئے تھے، یہ 1 سال بعد میں وصال کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک کو پا لیا، اور اس ماہ رمضان کے اندر انہوں نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہے. لہٰذا اس رمضان کے پانے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ پہلے والے صحابی سے بھی یہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے. اس کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ
یہ تو جنت میں داخل ہوئے، اب جنت کے اندر بھی جو ہے ان کے مراتب کے اندر بہت بڑا فرق ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح زمین و آسمان کا فرق ہے اس صحابی رسول اور اس صحابی رسول کے درمیان جنت میں ان کے مراتب اور ان کے مقام اور مرتبے میں اتنا فرق ہے. بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے سیالوی صاحب. چونکہ بلال نے آپ سے جو سوال کیا تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم مزید کہتے ہیں نا کہ عوام جو ہماری سننا چاہ رہی ہے ان کو نالج ملے کہ کیا یہ معاملات ہیں. مثلا شمس الدین جعفری صاحب بھی بیٹھے ہیں. بلال نے سوال کیا کہ کیسے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. میں پہلے شمس الدین صاحب چکر آ گئے، گرمی لگ گئی، خون آ گیا منہ سے، جی کن صورتوں میں روزہ مکروہ ہوتا ہے یا آپ کو وہ کہتے ہیں نا اجتناء ہے کہ بھائی چلیں آپ اختیار ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا یا آپ قضا کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اور وہ تمام لوگ جو وسیلہ بنے یہاں تک ہمیں لانے کا، ان سب کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور بہت بہترین پروگرام ہے آپ کا. سب یہ مقدماتی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ پروگرام کا حصہ ہے آپ کا ہمارا رمضان. پروگرام کا اتنا بہترین نام رکھا، اور یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. ہم خدا کے ہیں تو یہ مہینہ بھی اس طریقے سے گھما پھرا کر ہمارا رمضان بن جاتا ہے. تو رمضان کی جہاں بے تحاشا افادیت ہے، فائدے ہیں، یہ کوئی شرعی جہاں اس کو حیثیت حاصل ہے روزے کو کہ خدا کی طرف سے فرض ہے. خدا کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ متقی بن جاؤ. یعنی روزے کا تعلق فقط شریعت محمدی سے نہیں ہے. بتائیں. پہلے بھی روزہ تھا، پہلے نبیوں کی امت میں تھا. اچھا یہ کیوں؟ اگر یہ شرعی حیثیت رکھتا تو پہلے والوں پر آنے کے بعد ہماری شریعت مختلف ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا پہلے یہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں فطرت سے ہے. فطرت سے. خدا جس بندے کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے، یعنی بندگی کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے سلیقہ دیتا ہے عبادت کا، اسے سلیقہ دیتا ہے بندگی کا، اسے سلیقہ دیتا ہے انکساری کا، اسے سلیقہ دیتا ہے برداشت کا، اسے سلیقہ دیتا ہے یعنی ہمسایوں کے حقوق کا، اسے سلیقہ دیتا ہے بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کا. یہ بندگی کے آداب ہیں، بندگی کے سلیقے ہیں، بندگی کے رموز ہیں جو بندگی کو کمال عطا کرتی ہیں چیزیں. تو یعنی یہ اس کا تقاضا فطرت انسانی سے. ہر وہ انسان جو تقرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے. اب تعلق بندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے سوال کی طرف لے کر اس گفتگو کو میں یوں آؤں گا کہ دیکھیے بندگی کا کمال یہ ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بندگی یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. آپ نے چونکہ اہل سنت کے سیالوی صاحب بھی موجود ہیں، آپ کا تعلق تشیع حضرات ہیں، آپ مسلک سے ہے، تو یہ جو صورتیں آپ بتائیں گے یہ ڈفرینشیٹ آپ کریں گے کہ ہمارے یہاں ہے یا یہ بوتھ دونوں میں ایسا ہی ہے؟ یہ اسلام تو ایک ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیے بالکل بنیادی جو ہمارے کہہ لیجئے مرکب مراکز ہیں جہاں متحد ہو سکتے ہیں وہ یہی یہ پہلو ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اجماع امت ہے، یہ اجماع امت ہے، اس میں کوئی اختلاف والی چیز نہیں ہے. روزہ جس طریقے سے برادران اہل سنت رکھتے ہیں اسی طریقے سے اہل تشیع رکھتے ہیں. نہیں سر، پھر افطار ٹائمنگ حنفیہ دیکھیے وہ جزیات ہیں، کلیات میں نہیں آتی، وہ چیزیں جزیات میں آتی ہیں. اس میں اجماع ہے، اس میں اجماع ہے. روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھیں ہمیں ان چیزوں پر گفتگو کرنی چاہیے جو امت میں اصلاح کا باعث ہو، اختلاف کا باعث نہ ہو. محبتوں کو بڑھانا ہے کیونکہ ہمیں سننے والے ماشاءاللہ دنیا کے مختلف گوشوں کے کنار میں لوگ بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہیں. انہیں پتہ ہو کہ برادران اہل سنت، بلکہ ہمارے علماء کہہ لیجئے مجتہدین عظام، آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ شیعہ ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. نہیں، برادران اہل سنت آپ کی روح ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے، اگر کبھی کوئی مشکل وقت آپ دیکھتے ہیں، اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ مکتب تشیع کا لیڈر جو اس مسند پر بیٹھا ہے، جس کے جملے فتوے کہہ لیجئے قرار پاتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام فتویٰ قرار بنتی ہے. وہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت آپ کی روح ہے. اگر کبھی برادر اہل سنت پر مشکل وقت آئے تو تمہارے شیعہ ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ تم اپنی جان کی قربانی دے کر اس کی حفاظت کرو. ماشاءاللہ محبتیں ہیں. ماشاءاللہ اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے، نفرتوں کا درس دینا یہ اسلام کا کام نہیں ہے.
نہ اسلام نے کل اس چیز کو اہمیت دی ہے. پھر یہ شمس الدین صاحب اتحاد بین المسلمین کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں, یہ تو بہت طویل ہے سر, پھر یہ طویل بحث ہے, تو کہاں پر یہ دونوں بھائی الگ الگ ہیں, پھر ان کو کون جوڑے گا؟ جزیات میں آگے دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہمارے ہاں لے لیتے ہیں بھائی رسول نے فرمایا امتوں میں اختلاف جو ہے برکت کا سبب ہے, رحمت کا سبب ہے. ہم غلط ترجمہ لے رہے ہیں. اختلاف کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اختلاف کا مطلب اگر آپ اہل سنت ہیں, میں اہل تشیع ہوں, میں آپ کے پاس آؤں, آپ کے ساتھ بیٹھوں, آپ کے ساتھ کھاؤں, آپ کے نظریات کو سنوں, آپ میرے پاس آئیں, میری دعوت پر آئیں, کھائیں پیئیں, میرا یعنی ہمارا آنا جانا. مختلف الملائکہ کہتے ہیں نا کہ ملائکہ کا آمد و رفت ہونا, یہ زیارات میں جملے ہیں. ٹھیک ہے, اختلاف کا مطلب آمد و رفت ہے, نہ کہ اختلاف کا مطلب لڑائی جھگڑا. ہمارے ہاں مطلب غلط لیا جاتا ہے. ہم وہ اردو والا ترجمہ لے جا کے عربی میں برابر کر رہے ہوتے ہیں. جناب اختلاف کا مطلب اردو میں لڑائی جھگڑا ہے اور کسی کی نظر سے انکار کرنا ہے, تو عربی میں بھی اس کا مطلب یہی ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عربی میں اس کا مطلب ہے بھائی چارہ, عربی میں اس کا مطلب ہے اخوت, عربی میں اس کا مطلب ہے آنا جانا ایک دوسرے گھر. اگر میں آپ کے گھر آؤں, آپ پہلے کھانا کو لے کر میرے گھر آئیں, یہ ہے اختلاف. امت میں اختلافات اس طریقے سے, یعنی ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں, ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں. اب بندگی کا کمال روزے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ بندگی, اب وہ بندہ جو بیمار ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ آج وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اب بیمار ہونا یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے, اختیار نہیں, اختیاری چیز احتیاط اختیار. بیماری بھی اس طرف سے ہے, صحت بھی اس کی طرف سے. خدا کہتا ہے اشرائے رحمت ہے, آسمانوں کے دروازے میں نے بندوں پر کھول دیے. یعنی مستقیماً آسمان سے رحمت قلب مومن پر نازل ہو رہی ہے. یہ وہ اشرا ہے, رحمت کا اشرا ہے, یعنی تمام نعمات الہیہ. اب وہ بندہ جو بیمار ہے اس پر بھی نعمتیں, بس صورت چینج ہو گئی. آپ کو صحت کی صورت میں وہ نعمت ملی ہے تو اس کو بیماری کی صورت میں وہ نعمت بن کر ملی ہے. بیماری کو بیماری نہ سمجھا جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس میں کوئی اذیت نہیں ہے مومن کے لیے. تو اس کا امتحان ہے کہ دیکھیں اب اس کا نتیجہ کہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, اس کے کیا حکم ہے, تو اب میڈیکل طبیب فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہمارے علماء کہتے ہیں, مجتہدین عظام جو ہمارے فتاویٰ دیتے ہیں مکتب تشیع میں, کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کرے اس میں, لیکن حرمت برقرار رکھے. ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھ رہا بیماری کی وجہ تو بازاروں میں کھاتا پیتا پھرے, یہ بھی اختیار نہیں. خیال رکھے, پاس رکھے. علامہ صاحب روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے, یا روزہ غلطی سے جو ٹوٹ جائے, غلطی کا تو ہے ہی نہیں اسلام میں. کفارے کے حوالے سے کیا, اگر غلطی سے ہو جاتی ہے تو آپ نے روزے کو کامل کرنا ہے, لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی ہے. کفارہ نہیں ہے اس میں, لیکن عمدن اگر توڑا جائے تو اس پر کفارہ ہے. اس پہ کیا کفارہ ہے, کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے بلا توقف. 2 ماہ, ہاں, ایک روزے کا کفارہ, یا 70 فقراء کو کھانا کھلانا ہے. چلیں یہ جو آپ نے بتایا, تو میں یہ سیالوی صاحب سے پوچھوں گا کیا آپ کے ہاں بھی یہی ہے؟ اور یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اجماع ہے. میں آتا ہوں سیالوی صاحب آپ کے پاس, میں ذرا عمران بھائی سے, ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر لیں. عمران صاحب, سیاسی ایکٹیویٹیاں تو کمی ہو جاتی ہیں رمضان المبارک میں, اب جو یہ عوام ہماری بیچاری کوئی فروٹ نہیں لے رہی, یہ ظلم نہیں ہے؟ جی السلام علیکم سعید بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کا حصہ مجھے بنایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی رمضان جو درس دیتا ہے اسلام میں, تو وہ یہ دیتا ہے کہ قربانی, ایثار, محبت اور آپ اللہ کی بندگی. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں, چونکہ اس وقت اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ احساس کریں اس بھوک کا, اگر کوئی غریب جو بھوکا ہے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو کوئی ان کے جو بھی اس طرح کے دینی تہوار آتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ نیچے لے کے آ جاتے ہیں وہاں پہ, بلکہ ان کو کافی سیل لگا دیتے ہیں, اور یا جیسے مختلف آفرز آتی ہیں. ایون رمضان میں بھی جو ہے پرائسز جو ہے وہ بالکل جو ہے, بلکہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو منافع ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ریلیکس دیتے ہیں وہاں پہ. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ پرائسز کو جو ہے دگنا کر دیا جاتا ہے, دگنا. اور بتائیں کہ کیلے اس وقت 300 روپے درجن, خربوزہ جو مین دوسرا فروٹ چاٹ ظاہر سی بات ہے آپ کھاتے ہیں افطار میں, وہ 130 روپے کا جو ہے وہ کلو کے حساب سے, سیب 500 روپے,
اچھا یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ رمضان آ گیا اس لیے ہو گیا؟ جی بالکل ہاں. تو یہ ظلم نہیں اچھا ہے پھر امت بات یہ ہے مسلمہ کہ پر؟ آپ ہم درس دیتے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ تو یہ جو میں منافع آپ سے یہی کہہ رہا ہوں سعید بھائی کہ یہ جو ہمیں رمضان جو درس دیتا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو جو ہے ہم سنت رسول جو ہے اس کے اوپر اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں ڈھالنا چاہیے. اور یہ تو آپ کے اوپر سمجھے اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو رمضان کی صورت میں جو ہے یہ دیا. اب یہاں پہ لوگ کیا ہے کہ اس کو اپنے کردار کو اس کو نہیں صحیح کر رہے ہوتے بلکہ منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی میں آپ کو بتا، اچھا پھر بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کا بھی کردار ہے. دیکھیں آپ دیکھیں نا، ایک عام بندہ جو ہے، میں اگر جا کے کسی اسٹال سے کوئی چیز خرید رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ جو مجھے پرائز بتا رہا ہے تو میں اس سے بحث کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سزا کس نے دینی ہے یا اس کو عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ وہ حکومت نے کروانا ہے. چونکہ پرائز ایک کنٹرول جو ہے وہ کمشنر جو ہے وہ ایک لسٹ نکالتا ہے. محکمے بنے ہوئے ہیں عمران صاحب، سارے محکمے بنے ہوئے ہیں. آپ ہمارے کرنٹ افیئر کے شو میں آتے رہتے ہیں. ان محکموں میں کالی بھیڑیں ہیں، بالکل ایگزیکٹلی. پھر رشوت کا یہ تو عام ہے. تو یہ سسٹم صحیح کیسے ہوگا؟ یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو صحیح ہوتا ہوا؟ دیکھیں سعید بھائی، بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہمیں نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے نا ہمیں اس کی جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا تمام چیزوں کو. کون کرے گا؟ دیکھیں بیسیکلی جو حاکم وقت ہیں، دیکھیں نا آپ کا اگر منسٹر ہے، منسٹر کے اوپر چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر کے اوپر پرائم منسٹر ہے. تو دیکھیں چیف منسٹر ظاہر سی بات ہے جو کسان ہے وہ اپنی فصل کاٹ کے یا فروٹ جو بھی لے کے جب منڈی جاتا ہے ان کو بھیجنے تو کوڑیوں کے دام میں ان سے لیا جاتا ہے، اور پھر وہ ریٹیلر حضرات تو من مانے داموں میں بھیج رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طریقے خالی فروٹ ہی نہیں، سبزیاں ہو گئی، آپ کا ایون دودھ بھی ہو گیا جو ڈیری فارم سے وہ ہو گیا، ایون گوشت ہو گیا. تو وہ جو پرائسز ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، وہ عوام کی دسترس میں ہوتی ہیں. لیکن جب یہ پرائس وہاں تک جب مارکیٹ تک یہ پہنچتا ہے تو جناب یہ اپنی منمانی کرتے پرائس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. پھر ایریاز کا ڈیفرنس ہے. میں مضافاتی کالونیوں میں گیا، وہاں پر گوشت کے پرائس کچھ اور ہیں، گلشن اقبال میں کچھ اور ہیں، ڈیفنس میں کچھ اور ہیں. ارے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کا دل میں جن کے خوف ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار زائد منافع خوری نہیں ہونا چاہیے، وہ تو چلو ٹھیک ہے اس طرح سے بھی کر رہے ہیں. بلکہ کچھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے سماجی جو ہے وہ تنظیمیں وہ اس وقت سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے مہنگی داموں چیز لے کے سستے داموں میں عوام کو سستے داموں میں عوام کے اوپر جو ہے وہ اس وقت دے رہے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو حسن اسکوائر پہ کوئی لگائے تو وہ 100 روپے کا کلو جو ہے وہ چکن کا گوشت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور 10 روپے میں جو ہے وہ جی بالکل 10 روپے میں آپ کو کلو سبزی دے رہے ہیں، 10 روپے میں کلو آپ کو فروٹ دے رہے ہیں، 5 روپے کی روٹی دے رہے ہیں. آپ نے ان کا بتا دیا کہ اس میں عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس مہنگائی کو کیسے فیس کرنا؟ دیکھیں عوام کو کردار یہ ادا کرنا چاہیے، پیٹ میں تھوڑا سا جہاں اتنا روزہ رکھا ہے تھوڑا سا اور روزہ رکھ لیں. چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے سر. علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بات ہم کر رہے تھے کفارہ کیسے کیا جائے. سر متفق ہیں؟ اس کے لیے جو ہے 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، اس میں جو ہے اگر ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا پھر اثر نو پھر آپ کو جو ہے گنتی پوری کرنی ہے. اتنا سختی کا معاملہ ہے. یہ روزہ دیکھیں اللہ کریم یہ تو حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں. دیکھیں کہ روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امت کو بھی اس عبادت سے محروم نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ ہم پر پورے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں پروڈیوسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم نعت خواہ حضرات کو بھی شامل کریں. ایک جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بعد خوش آمدید. ہمارا ہے رمضان خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسکرین پر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس نمبر پہ آپ کال کریں، میسج کریں، واٹس ایپ کریں، رجسٹریشن کروائیں اور ہماری اس نشریات کا حصہ بنیں. اور نعت منقبت خواہ حضرات دور دراز سے پچھلے سال بھی حصہ بنے تھے اور ڈھیروں انعامات بھی لے کر گئے تھے. آج ہمارے جو جج ہوتے ہیں اس نشریات میں، جو دیکھتے ہیں کہ کون اچھا پڑھتا ہے،
کون اچھی نعت اور منقبت پڑھتا ہے؟ رانا عبدل باسط، آج ان کو کوئی بہت زیادہ مصروفیات تھی تو انہوں نے معذرت کی ہے، کل وہ آ جائیں گے، لیکن آج جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ ان کو واچ کریں گے اور پھر ان کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے۔ نعت کو ایک آ چکے ہمارے پاس کہاف علی، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، کاف جی آپ بسم اللہ پڑھیں، کیا سنائیں گے؟ ایسا تجھے خالق بسم اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا تائب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ہماری کوشش ہے کہ چاند رات تک آپ یہ معلومات جو ہے رمضان کے متعلق اور امت مسلمہ کو کیسے جوڑا جائے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور کہاں کہاں پہ جیسے شمس الدین صاحب نے کہا ہم اس کو اختلاف نہیں کہتے، اور اختلاف ہونے چاہیے لیکن وہ اس لیول تک نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کریں۔ آپ اپنی عبادتیں کریں، یہ لوگ بھی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ محبت کیسے ایک کیسے کرنا، اور وہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ختم کیسے کرنا ہے، اس پہ بھی ہم ہر دن چاند رات تک ضرور بات کریں گے، اور اپنا ہم نے حصہ ڈالنا ہے مسلمانوں کو جوڑنے میں۔ سیالوی صاحب، جناب ان کے لیے کیا کہیں گے کہ کچھ شر پسند ذہنیت کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے جوڑنے کی بات نہیں کرتے، توڑنے کی بات توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، توڑنے کا جو عمل ہے یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی ماشاءاللہ، تو سرکار نے ہر ایک کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کر کے سبحان اللہ، منزل مقصود کی جانب چلایا، اور وہ لوگ جو مختلف نوعیت کی گمراہیوں کا شکار تھے، مثلاً لوگوں نے جو ہے وہ مختلف خود ساختہ خدا بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، بعض لوگ جو ہے وہ سورج کو خدا بنا کر وہ اس کچھ کی پوجا آگ کر کی رہے پوجا تھے، کرتے تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، کوئی ستاروں اور چاند کو خدا ایسا ہی، بنا کر، کوئی ایسا ہی۔ درخت اور پتھر کو خدا بنا کر۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار نے ان کو دعوت دی اور ان کو مختلف نوعیت کی گمراہیوں سے نکال کر ان کو راہ راست پر لانے کی سرکار نے کوشش کی، اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی کہ تم جو ہے وہ ہر طرح کی، اور پھر دیکھیں ہمارا دین، دین اسلام، یہ ہمیں شدت کا درس نہیں دیتا، کیا بات، دین اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا، دین اسلام ہمیں دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، دین اسلام ہمیں درس محبت دیتا ہے، سبحان اللہ، اور دین اسلام ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اور وہ لوگ
جو کہ مختلف نوعیت کے خدا بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو گمراہیوں کی نظر کر رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم تھا کل، کیونکہ قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ کل ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، حکم ہے، کل پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، کل آپ فرما دیجئے، انا بے شک صلاتی میری نماز، و نوسو کی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اس رب لم یزل کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم۔ اب یہاں دیکھیں یہ الگ بات ہے، آپ تاریخ اٹھائیں تو رومیوں نے کہا کہ نہیں وہ صرف ہمارا خدا ہے، مصریوں نے کہا کہ وہ ہمارا خدا ہے، یا عرب کے کچھ قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہمارا خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، یا رب الصالحین میں صرف صالحین نیکوکار کا رب ہوں، بلکہ اس باری تعالیٰ نے فرمایا کہ رب المشارق والمغارب، میں تو تمام مشارق اور مغارب کا خدا ہوں، رب السماوات والارض میں تو زمین و آسمان کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیونکہ وہ لوگ مختلف نوعیت کی گمراہیوں میں تھے، وہ ان جھوٹے خداؤں کے لیے جیتے تھے، انہی جھوٹے خداؤں کے لیے وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کا ہر عمل ان جھوٹے خداؤں کے لیے تھا، اس لیے ان کی ان تمام خرافات کا قرآن نے رد کر دیا، اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں یہ سب غلط ہے، سب کچھ یعنی ہماری زندگی ہے تو اللہ کے لیے ہے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے ہے، زندگی کا ہر عمل ہے وہ سارے کا سارا اس رب العالمین کے لیے ہے، اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ کسی ایک گروہ یا ایک جماعت یا کسی ایک قبیلے کا نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کا پروردگار عالم۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے۔ جعفری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیسے ہم لوگوں کو جوڑیں جب ہمارے ایام آتے ہیں، یہ رمضان آتا ہے، اجماع امت کیسے برقرار رکھیں۔ ہاں میں بندہ حقیق جو سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی جی کہہ لیجیے کمی، ہمارے ہاں تربیت کی بہت کمی ہے، جی برداشت بہت کم ہے لوگوں میں۔ اچھا یہ سب کیوں ہے؟ یہ علم سے دوری کی وجہ سے۔ جس معاشرے میں جہالت بڑھ جاتی ہے وہاں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ عالم اپنا فرض ویسے ادا نہیں کر رہا ہے جیسے ادا کرنا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے، خوبصورت ابن عساکر کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، روایت بیان ہوئی، اچھا وہ بیان کی ہے جناب ابو ذر غفاری نے، اور وہ ایک ایسے صحابی جن کے لیے رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ آسمان نے کسی ایسے بشر پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، سبحان اللہ، بے شک۔ ایسا صحابی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ روز محشر لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل اربعین، ہاں کہ روز محشر کوئی بشر اپنے پیروں کو جنبش نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، 4 سوال جب تک نہیں ہوں گے محشر برخاست نہیں ہوگا۔ پہلا سوال کیا؟ فی علمہ، علم کے بارے میں، وعمل بہ، اور اس کے عمل کے بارے میں کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا اور اس پر عمل کیسے کیا، کہ عمل کیسے کرایا، کیسے پہنچایا، کتنا کیا۔ اچھا میں جو علم حاصل کرتا ہوں میں امت کو جوڑنے کے لیے حاصل کر رہا ہوں یا توڑنے کے لیے حاصل کر رہا ہوں؟ یہ بہت حساس نقطہ ہے کہ آپ نے علم کہاں سے لیا، کیوں لیا، کیسے لیا۔ میں اگر مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہوں، آپ اگر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، آپ تعمیری پہلو کو لے کر پڑھ رہے ہیں یا تخریبی پہلو کو لے کر پڑھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے، نیت کیا ہے؟ میں اگر دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں اس لیے کہ میں اپنی حقانیت کا اعلان کروں اور سب اپنے کو مطلب علم سے آپ سچے ہیں یا میں نہیں؟ اپنے یہ بشر خدا نے اس لیے انسان کو نہیں بنایا کہ تم اپنی فضائل اور مناقب بیان کرتے رہو، نہیں، میں خدا ہوں، تم نے ثنا میری کرنی ہے، تعریف میری کرنی ہے، میرے حبیب کی کرنی ہے، اس کے گھرانے کی کرنی ہے، اپنی بشریت کو اپنی فضیلتوں کا اعلان کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نے ان باکمال شخصیتوں کی مطلب راستے کی فضیلتیں، ان کی فضیلتیں، ان کے گھرانے کی فضیلتیں، یہ ہمارا افتخار ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ سلسلہ۔ اب میں جو علم حاصل کر رہا ہوں کیوں؟ جوڑنے کے لیے، مجھے ملانا ہے۔ علم پیغام محبت کا دیتا ہے، عالم منکسر المزاج ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اچھا یہ جاہل کی اچھا سانپ ہے نا, ہمارے ہاں سانپ ہوتا ہے, سانپ آپ اس کو چھیڑیں گے وہ فوراً ڈسے گا. کیوں؟ اس کے اندر حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. برداشت نہیں. تو انسان سانپ نہیں, انسان اشرف المخلوقات ہے. برداشت کی قوت انسان کے اندر ہونی چاہیے. العلم من الحلم کا, العلم مع الحلم کا, علم جو ہے حلم کے ساتھ ہے. جب تک انسان حلیم نہ ہو, اس کے اندر برداشت نہ ہو, وہ عالم بن ہی نہیں سکتا. جب تک میں سامنے والے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا, بھلے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, میرے عالم ہونے کی سند یہ ہے کہ میں اس کے غلط بات کو بھی برداشت کروں. صحیح تو کجا, غلط کو بھی برداشت کرنا ہے. اب یہاں پر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مکتب اسلام میں. صبر کرنا, صبر مذہب اسلام. اب یہاں پہ شمس جی صاحب سوال بنتا ہے, جعفری صاحب آپ نے کہا کہ میں سامنے والے کی سنوں اور برداشت کروں. بالکل. اگر آپ کو سامنے والا مفتی ہے, عالم دین ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں, اور یہ یہاں سے ثابت ہے, یہ رسول اللہ کے احکامات ہیں. جی دیکھیے, اب دیکھیے یہ اختلافی پہلو جو آپ نے بیان کیا, ہم نے کلیات پر بات کرنی ہے, جزیات پر نہیں جانا. جزیات میں پھر فقہی اختلافات, ہر اب مکاتب ہے نا, اہل سنت میں بھی اگر 4 سے 5 مکاتب ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے فقہ مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حجۃ الوداع میں, آج میں نے دین مکمل کر دیا. دین تو مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. دین سے پھر پہلے مکمل. ایک دین ایک رسول. بالکل ایسا ہی, یہ تو اس پر سب مانتے ہیں اس بات. تو پھر ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اختلافات ہیں, تو یہ کیا نہیں ہونے چاہیے ختم؟ فقہی اختلاف دیکھیے رہتا ہے, یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. نہیں ختم یہ ہوگا. رہے گا. اور اس کے اندر ختم ہونے کی, دیکھیے میں کہہ رہا ہوں برداشت, جب آپ قائل ہو جائیں گے, آپ کے اندر برداشت آ جائے گی, آپ کسی کے غلط کو غلط نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کے صحیح کو بھی غلط نہیں کہے گا. آپ یہی رکیں. سیالوی صاحب سے پوچھیں. سیالوی صاحب, بڑا حساس سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں, جواب بھی آپ نے اس لیول پہ آ کے دینا ہے. ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, ہم تمام خاتم النبین ایسے ہی ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمارے ہاں یہ 1.5 انچ کی مسجد کیوں کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں اس امام بارگاہ کی طرف میں جو اندر مسجد بنی ہوئی وہاں نہیں پڑھوں گا, نماز تو اللہ کی ہے. بے شک. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اصل میں دیکھیں, اصل بنیاد ہے قرآن اور حدیث. بے شک. ٹھیک ہے, اور جس نے قرآن اور حدیث کا دامن تھام لیا وہ انسان کامیاب ہے. جیسے ہی آپ نے قرآن اور فرمان مصطفیٰ کو اپنے سے دور کیا تو پھر یقیناً آپ متزلزل کا شکار ہوں گے, آپ کے قدم ڈگمگائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہی بات جو میں نے آپ سے سوال کیا, یہی بات کوئی جیب عالم دین اپنے لوگوں کو کہے کہ وہاں نہیں جانا یہاں جانا, اس کے لیے کیا ہے کرنا؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ جیسے کہ فقہ ہے, ہمارے 4 امام ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ان 4 اماموں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ہاں ان 4 کا احترام پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی رہی بات جو علمی اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, اب علمی اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. مطلب اہل سنت والجماعت آپ کا جو مکتب ہے, آپ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, اصل میں دیکھیں وہ نظریے کا اختلاف ہے. اچھا, ہاں, ہم نہیں پڑھتے نماز. لیکن وہ اللہ کا گھر ہے. نہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو مسجد زرار کو گرا دو. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک بحث, ایک لمبی بحث ہے, وہ ایک الگ طرف چلی جائے گی. میرا خیال ہے کہ آج ہم اس طرف نہیں جاتے, وہ اس پر جو ہے پھر کبھی پوری ضروری ہے یہ چیزیں دیکھیں, کیونکہ اختلاف جو نظریات مختلف ہوتے ہیں اور یہ بنتا ہے, جہاں علم ہوگا وہاں نظریات مختلف ہوں گے, ایسا ہی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جعفری صاحب, جیسے سیالوی صاحب نے تو یہی بریک لگایا کہ چلے آج کیونکہ دوسرا رمضان ہے تو آج ذرا ساجد صاحب ادھر ہی رہنے دیں, آگے بڑھیں گے. آپ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ان چیزوں کو شریعت کیا کہتی ہے. ہم نے نماز اللہ کی پڑھنی ہے, ہمیں اس کے لیے پاک جگہ اسپیس چاہیے. بالکل, ہمارے ہاں تو عمومی آزادی ہے. اچھا,
हाँ कि आप जहाँ चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, जिस जिस- मस्जिद में चाहे अच्छा। पढ़ सकते हैं, और जो चाहे हमारी बारगाहों में, इमाम बारगाहों में आकर नमाज पढ़ता है। हमारे पास से, हमारे बुजुर्गान की तरफ से भी शमसुद्दीन मकतब तशय्यो, जाफरी साहब, जी अहले हदीस, जी हमारे बरेलवी भाई, जी, वहां जाके आप नमाज मेरे अदा कोई करेंगे। कैद नहीं है। अगर मुझे नहीं रोका जाए उस मस्जिद की तरफ से तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नमाज तो मुश्किल- अल्लाह की है। नमाज अल्लाह की, और हम अल्लाह का घर समझ कर ही जाते हैं। हमारे बुजुर्गान ने भी इस चीज़ की तालीम नहीं दी, कहा न मस्जिद सबके लिए काबिल एहतराम है, चाहे जिस नाम से है, जहाँ है, जिस मकतब की है, आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। कोई भी मोमिन मुसलमान आपकी बारगाह में आए, मस्जिद में आए, आपको हक नहीं है कि उसके लिए मस्जिद का दरवाज़ा बंद करें या राना रोकें। साहब, नमाज के ऊपर ही बात चल रही थी, नमाज से मुतालिक एक और सवाल है, रफ़ा यदैन का सवाल है, जो कि कुछ फ़िक़ों में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो ख़ासकर रफ़ा यदैन की अदा नहीं किया जाता, सुन्नत। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये वाजिबात के ऊपर हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जोर देते हैं। आजकल हमारा माशरा जो है वाजिबात ही मुकम्मल अदा नहीं कर रहा है, हम उस तरफ जा चुके हैं। इस हवाले से कोई क्योंकि सर, हदीस, सही हदीस? हदीस इस वक्त मेरे जहन में कोई इस हवाले से मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए ये अब मैं क्योंकि मकतब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ इस बारे में अपना नज़रिया भी पेश नहीं कर सकता, तो फिल वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई हदीस नहीं है। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हमारी इस नशरियात में ज़कात पर भी हम बात करेंगे, हम मसावात पर भी बात करेंगे, कैसे उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना है इस पे भी बात करेंगे, अहमियत रमज़ान पे भी बात करेंगे, पहले अशरे के लिए क्या अहकामात हैं उस पे भी बात करेंगे, दूसरे अशरे के क्या अहकामात हैं उस पे भी बात करेंगे, रोज़ा कितना मुसलमानों के लिए अहम है इस पे भी बात करेंगे। लास्ट में मैं चाहूँगा सैलवी साहब, क्योंकि पहला अशरा है जी, आपने कहा साजिद साहब आप डबल टॉप गियर लगा के बहुत आगे जा रहे हैं, आप खुद को रोकें, अभी बहुत दिन पड़े हैं। तो पहले अशरे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए? पहला अशरा रहमत है, और अब यहाँ रहमत एक बहुत बड़ा खजाना है, उसमें से कई चश्मे फूटते हैं और कई नहरें जारी होती हैं। तो जिस अंदाज से चाहें हम इस रहमत को अपनी झोली में ले सकते हैं। जी, अब यहाँ नमाज की पाबंदी करें, जी, नमाज तरावी का एहतमाम करें, तो यकीनन उससे रहमत नसीब होगी। जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान, कि रोज़ा और कुरान यशफ़ान लिल अब्द, बंदे की शफात करेगा। यानी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करेगा कि बारी ताला मैंने इस बंदे को खाने पीने से, शहवत से रोक कर रखा, इसके हक में मेरी शफात कबूल कर। और कुरान ये कहेगा बारी ताला मैंने इससे रात को सोने से रोक कर रखा। यानी बंदा रात को नमाज तरावी पढ़ता है और कलामुर रहमान का सिमा करता है हालत नमाज तरावी के अंदर, तो कुरान जो है कहेगा मैंने इससे सोने से रोक कर रखा। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मिशकात शरीफ की हदीस है कि रोज़ा और कुरान उन दोनों की शफात को अल्लाह करीम उस बंदे के हक में कबूल फरमाएगा। तो इसलिए नमाजों की पाबंदी करने से उससे रहमत नसीब होती है, रोज़ा रखने से उससे रहमत नसीब होती है, फिर इसी तरह भलाई और खैर के काम करने से उससे रहमत नसीब होती है। और फिर रोज़ेदार जो हैं उन रोज़ेदारों का एहतराम करने से भी इंसान को रहमत नसीब होती है। और फिर इसी तरह कोई रोज़ेदार है, कमज़ोर है माली एतबार से, उसकी मदद की जाए, उसकी हेल्प की जाए, उसको रोज़ा इफ्तार करवा दिया जाए, राशन का बंदोबस्त किया जाए, राशन का बंदोबस्त किया जाए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करा दिया जाए तो अल्लाह ताला उस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना उस रोज़ा रखने वाले को मिलता है। साजिद साहब आप गौर करें इस बात पर, कितनी बड़ी रहमत है रमज़ान कि एक बंदे ने रोज़ा रखा और दूसरे ने सिर्फ उसको रोज़ा इफ्तार करवाया। अच्छा, अब यहाँ जो हमारे मुहद्दिसीन हैं उन्होंने यहाँ जो शरह के अंदर लिखी है बात, कहा कि ऐसा नहीं है कि जिसने रोज़ा इफ्तार कराया उतना ही रोज़ा रखने वाले का सवाब उसको दिया गया, यानी उसके सवाब में से कुछ हिस्सा काट कर
उसको दिया गया, ऐसा नहीं है। यानी उसको रोजे रखने वाले को पूरा पूरा सवाब मिलेगा, उससे हटकर अल्लाह करीम उसको उसकी नेकी के इवज़ जो है रोजे का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आप ये नशरियात हमारी लाइव देखेंगे 10 से 12 बजे के टाइम में, और इस नशरियात में शामिल होने के लिए स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे हैं, और आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और आप हमारे इस मुकाबले में भी शामिल हो जाएं। हमारे जजेस आपको सेलेक्ट करेंगे, राउंड में आपको बुलाते रहेंगे कि आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए, तो आप आएँ, आप बताएं कि आप कितनी अच्छी मनकबत पढ़ते हैं, कितनी अच्छी नात पढ़ते हैं, और हम आपको इनामात से भी नवाजेंगे। आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे अपने प्रोग्रामों में तमाम दीन इस्लाम के मामलात पर, और स्पेशली चूँकि ये हमारा है रमज़ान नशरियात है और रमज़ान के अयाम चल रहे हैं, तो हम अहमियत रमज़ान पे भी हम बात करते रहेंगे। मुझे बिलाल हुसैन और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।